वस्सलाम अला मुस्तफ़ा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब तक हमने तमाम नमाज के शराइत, नमाज के अरकान, नमाज की सुन्नतें तमाम सीख लिए। तो अब तमाम नमाज का जो मुकम्मल तरीका जो है, अभी हमने अलग अलग पढ़े थे ना, अब एक साथ में नमाज का मुकम्मल तरीका क्या है वो दोहराते हैं। तो नमाज पढ़ने का सुन्नत और अकमल यानी मुकम्मल तरीका ये है कि अच्छी तरह वुजू करके किबला रुख इस तरह खड़े हो कि कपड़ों से पूरे बदन को ढाक ले। अब कौन से हिस्से को ढाकना है नहीं ढाकना है वो सब हो चुका था हमारा, ठीक है, शराइत में हो चुका था। उसके बाद फिर क़याम की हालत में दोनों पाँव के दरमियान एक बालिश का फासला हो, बिल्कुल सीधे खड़े हो और उंगलियों का रुख किबले की तरफ करें। फर्ज नमाज शुरू करने से पहले इकामत कहे, तो ये हमने सुन्नत में पढ़ा था कि इकामत पढ़ना सुन्नत होता है। फिर फर्ज नमाज की इस तरह नियत करे, तो नियत करना रुकन है। तो फजर की नमाज की नियत किस तरह करेंगे? आप अरबी में भी कर सकते हैं जिन्हें अरबी आती है, या उर्दू में भी कर सकते हैं। नमाज की, क्योंकि नियत जो होती है नमाज के अंदर दाखिल नहीं होती है, बाहर होती है, इसलिए हम उर्दू में नियत कर सकते हैं। तो कैसे वो नियत करेंगे? मैं फर्ज नमाज पढ़ती हूँ फजर की 2 रकात, किबले की तरफ रुख करके अदा करती हूँ अल्लाह के वास्ते। इस तरह नियत करके फिर अल्लाहु अकबर कहना है। जुहर की नियत किस तरह करेंगे? मैं फर्ज नमाज पढ़ती हूँ जुहर की 4 रकात किबला रुख होकर अदा करती हूँ अल्लाह के वास्ते। बहुत लोगों को होती है बचपन में वगैरह, जो पुरानी औरतें हैं या बड़ी उम्र की औरतें हैं, तरतीबुस सलात से सारे अज़कार याद किए हुए होते हैं, तो उसमें अरबी में नियत याद किए हुए होते हैं। तो देखो, नियत जबान से करना अफजल है। असल है कि दिल में, आप अरबी में नियत कर रहे हैं लेकिन आपको उसका माना ही नहीं मालूम है, तो फिर वो नियत नहीं होगी, क्योंकि दिल से नियत करना जरूरी है। ठीक है। तो या तो उसके मीनिंग भी याद कर ले या फिर सीधा से उर्दू में ही कर ले। अरबी में करना है तो उसल्ली फर्दल फजरी रकातैन मुस्तकबिलन अदा लिल्लाहि ताला। जोहर के लिए उसल्ली फर्द जुहरी अरबा रकात मुस्तकबिलन अदा लिल्लाहि ताला, इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद असर की नियत किस तरह करेंगे? मैं फर्ज नमाज पढ़ती हूँ असर की 4 रकात किबला रुख होकर अदा करती हूँ अल्लाह के वास्ते। मगरिब की नियत इस तरह करेंगे, मैं फर्ज नमाज पढ़ती हूँ मगरिब की 3 रकात किबले की तरफ रुख करके अदा करती हूँ अल्लाह के वास्ते। ईशा की नियत करेंगे, मैं फर्ज नमाज पढ़ती हूँ ईशा की 4 रकात किबला रुख होकर अदा करती हूँ अल्लाह के वास्ते। तो ये जो नियतें हैं वो जब अकेले तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं उसके लिए है। जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर नियत में माल इमाम यानी इमाम के साथ का लफ्ज ऐड करना चाहिए। यानी कि मैं फर्ज नमाज पढ़ती हूँ फजर की 2 रकात इमाम के साथ या इमाम के पीछे, ठीक है, किबले की तरफ रुक करके अदा करती हूँ अल्लाह के वास्ते, इस तरीके से। और अगर औरत इमाम बन रही है नमाज की इमाम बन रही है जमात की, तो फिर वो इमाम बनने की नियत करेगी। ठीक है। अगर फर्ज नमाज कजा हो तो फिर कजा के लफ्ज ज्यादा करेंगे, जैसे उसल्ली फर्दल फजरी रकातैन मुस्तकबिलन कदा लिल्लाहि ताला। ये हम अदा लिल्लाहि ताला बोल रहे थे, इसको हम कजा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कजा नमाज है। मैं फर्ज नमाज पढ़ती हूँ फजर की 2 रकात किबला रुख होकर कजा अदा करती हूँ अल्लाह के वास्ते। ठीक है। अगर नमाज सुन्नत हो तो इस तरह नियत करे कि मैं सुन्नत नमाज पढ़ती हूँ फजर से पहले की 2 रकात या जोहर के पहले की 2 रकात या जोहर के बाद की 2 रकात अदा करती हूँ किबला रुख होकर अल्लाह के वास्ते। इस तरह तमाम सुन्नत नमाजों की भी नियत करे। अलबत्ता सुन्नत नमाज फर्ज नमाज से पहले की हो तो पहले कहे, और अगर बाद की हो तो फिर फर्ज नमाज के बाद की कहे। ठीक है। अगर फर्ज नमाज के पहले की हो रकात तो पहले की नियत करे, यानी मैं सुन्नत नमाज पढ़ती हूँ जोहर की पहले की 2 रकात या आगे की 2 रकात, और जो बाद वाली होती है वो पीछे की 2 रकात होती है। ठीक है। तो पहले की और पीछे की भी बोल सकते हैं, या फिर अगली और पिछली भी बोल सकते हैं। उसके बाद नियत दिल से करना जरूरी है, शर्त है, जबान से सॉरी, दिल से करना शर्त है, जबान से करना शर्त नहीं है। अलबत्ता जबान से कहना भी अफजल है, तो ये हो चुका है। उसके बाद नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कंधों तक इस तरह उठाए कि हथेलियों का रुख किबले की तरफ हो। फिर सीने के नीचे नाफ के ऊपर इस तरह हाथ बांधे कि दाएं हाथ के अंगूठे और छोटी उंगली से हल्का बनाते हुए
یعنی راؤنڈ بناتے ہوئے بائیں ہاتھ کی کلائی کو یعنی رسٹ کو پکڑے اور باقی 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رکھے. تو اس کا طریقہ ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں، آپ لوگوں کو ڈرا کر کے بھی بتا چکی ہوں. نظر سجدے کی جگہ رہے اور آہستہ آواز سے توجیہ پڑے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی آہستہ آواز سے پڑھے. پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھے جبکہ کوئی اجنبی موجود نہ ہو، ورنہ آہستہ ہی پڑھے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ تو آپ سب کو یاد ہی ہے. اس کے بعد جس آواز سے سورہ فاتحہ پڑھے اسی ہی آواز سے آمین کہے. اس کے بعد کوئی دوسری سورہ یا کم از کم 1-2 آیتیں پڑھے. اس کے بعد قرات کے بعد تکبیر کہے، پھر سے اللہ اکبر، اور کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر رکوع کے لیے جھکے. رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنے پکڑے، ہاتھوں کو پہلوؤں سے ملائے، سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں رکھے. ایک سیدھ میں یعنی بالکل بھی اسٹریٹ ہونے چاہیے. اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم و بحمدی 3 یا 5 یا 9 یا 11 دفعہ پڑھے اور رکوع میں نظر سجدے کی جگہ رہے. پھر رکوع سے اٹھنا یعنی اعتدال کرنا، تو اس میں تسمیع پڑھنا ہوتا ہے یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا ہوتا ہے. رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جائے کہ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، اور پھر تحمید پڑھے یعنی کہ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اس کے بعد یا پھر صرف ربنا لک الحمد، آپ کو اتنی یاد ہو تو اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اعتدال میں بھی نظر سجدے کی جگہ ہونی چاہیے. پھر سجدہ کرنا ہے تو اب سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا ہے. سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے. اس میں بہت لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے. پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے مقابل زمین پر رکھیں گے. دیکھو بہت ساری جگہوں پر نا یہ فیمس ہو چکا ہے کہ برو کے جمل یعنی اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے. ٹھیک ہے، پھر اس کو دلیل بناتے ہیں کہ بھئی پھر پیر کیسے رکھے، پھر تو ہاتھ رکھنے چاہیے وغیرہ وغیرہ. دیکھو حدیث میں بہت سارے متضاد حدیث ہے، یعنی ایک حدیث میں ایک بات دوسری حدیث بالکل اس کے مخالف ملتی ہے. کئی تو قرآن کی آیتیں اور حدیث میں بھی تضاد ملتا ہے. تو یہ سب علماء اور مجتہدین کرام کا کام ہے کہ ان میں کس طریقے سے تطبیق دینا ہے اور لوگوں تک مسائل پہنچانا ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ ہر مسلک چاروں اماموں نے اپنے اپنے مسائل اپنے اپنے دلائل کے ساتھ رکھے ہیں. تو وہ جو حدیث ہے وہ ہماری دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہماری دلیل میں جتنے بھی آپ کو نماز کے اذکار پیچھے بتائی، جو ہمارے شرائط ہوئے، ارکان ہوئے، سنن آباد، سنن حیات، سب کے ساتھ میں حدیث پڑھتی تھی نا، تو تمام چیزیں حدیث سے ہے. تو ہمارے اپنے دلائل ہے، حنفیوں کے اپنے دلائل ہے، مالکیوں کے اپنے دلائل ہے، حنبلیوں کے اپنے دلائل ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا رکھیں گے؟ زمین پر گھٹنے رکھیں گے. ہاں، کسی کو اگر گھٹنوں میں تکلیف ہے اور وہ ہاتھ رکھ رہے تو یہ بھی جائز ہے. ہاتھ کے سہارے سے پھر گھٹنے آہستہ سے ٹیک رہے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ اور حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے. میری آواز کلیئر ہے نا؟ اگر میری آواز بیچ میں رک جائے تو بتا دینا. آواز آ رہی ہے؟ کوئی بتا دے پلیز. جی آ رہی ہے، کلیئر ٹھیک ہے. ہے، الحمدللہ. تو سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے بالمکمل زمین پر رکھے. پھر پیشانی اور ناک دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھے. دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے بازو پیٹ سے اور پیٹ رانوں سے ملائے. ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں زمین سے لگی ہوئی قبلہ رخ ہو، اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 3 یا 5 یا 9 یا 11 مرتبہ کہے. اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے، جلسہ اس کو بولتے ہیں. تو تکبیر کہہ کر اٹھے، پھر اس طرح بیٹھے کہ پہلے اس طرح اٹھے کہ پہلے ناک، پھر پیشانی، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے، اور جلسے میں بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے. تو یہ طریقہ بھی آپ کو بتا چکی، افتراش کہتے ہیں. سنتوں میں یہ ہو چکا ہے، سنن حیات کے پارٹ میں ہو چکا ہے. اور دائیں پاؤں کی انگلیاں زمین سے لگی ہوئی قبلہ رخ ہو. پھر جلسے کی دعا پڑھے، رب اغفر لی ورحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدینی وعافینی.
پھر تکبیر کہہ کر پھر سجدے میں چلے جائیں، پھر اٹھے اور جلسے استراحت کرے. جلسے استراحت یعنی 2 سجدوں کے بعد تھوڑا بیٹھے طمانینت کے ساتھ اور پھر رکعت کے لیے اٹھے. پھر دوسری رکعت کے لیے سجدے سے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے، جسے جلسے استراحت کہتے ہیں. دونوں ہاتھ زمین سے ٹیک کر اٹھ کھڑے ہو جائے. پھر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پڑھے، لیکن دوسری رکعت میں توجیہ نہ پڑھے. جب دوسری رکعت کے دونوں سجدے مکمل ہو جائے تو قاعدے کے لیے بیٹھ جائے. قاعدے اولا یعنی تشہد اول. اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہو تو قاعدے اولا میں جلسے کی طرح بیٹھے یعنی افتراش میں بیٹھے، یعنی بائیں پیر کے اوپر بیٹھنا ہے. دونوں ہاتھ ران پر گھٹنے کے قریب رکھے، دائیں ہاتھ کے مٹھی کو بند کر کے صرف شہادت کی انگلی کھلی رکھے اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بھی کھلی رکھے. نظر شہادت کی انگلی پر رہے. پھر کہے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ. دیکھو تحیات بھی ہماری الگ ہے، حنفیوں کی الگ ہے. حنفیوں کے جو تحیات ہے اس میں درمیان میں واو آتے ہیں، جیسے التحیات والمبارکات والصلوات، اس طرح کچھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے اس میں وہ نہیں ہے، تو اس کے بھی الگ الگ الفاظ آتے ہیں اور وہ بھی حدیث سے ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ اس میں الگ اس میں الگ، دونوں بھی حدیث سے ہے. التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو الا اللہ کہتے ہوئے انگلی کو تھوڑا اونچا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جھکا دینا ہے. واشہد ان محمد رسول اللہ. تشہد میں الا اللہ پڑھتے وقت شہادت کی انگلی کو حرکت دے کر تھوڑی جھکی ہوئی کھڑی کر دے. تشہد مکمل پڑھنے کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد تک پڑھے اور تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے اٹھے اور کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھے. اور تیسری یا چوتھی رکعت میں اور چوتھی رکعت میں آہستہ آواز سے صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور باقی رکعت پہلی اور دوسری رکعت کی طرح پڑھے، ٹھیک ہے. یعنی کہ شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ پڑھی جائے گی، لیکن قاعدے اولا کے بعد جو رکعتیں ہوں گی، چاہے 1 ہو یا 2 ہو، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. پھر نماز کے آخر میں قاعدے آخرہ یعنی تشہد آخرہ. جب نماز کے آخر میں قاعدے آخرہ میں بیٹھے تو تورک میں بیٹھے، یعنی بایاں پیر دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکالے، ٹھیک ہے. اور جو ہمارا دایاں پیر ہے یعنی رائٹ لیگ ہے، اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رخ کر کے رکھے. اس طرح بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں. پھر تشہد کہے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ مکمل پڑھے. اس کے بعد درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. پھر دعائیں معصورہ پڑھیں گے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. جب دعائیں معصورہ پڑھ کر اچھا اس کے بعد اگر آپ ربنا آتینا فی الدنیا میں کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا ربنا حب لنا من ازواجنا یہ والی دعا کا بھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں سلام سے پہلے تو کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے. جب دعائیں معصورہ پڑھ کر فارغ ہو جائے تو پہلے دائیں جانب سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کی گال نظر آئے پیچھے والے کو. پھر بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ میں سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر فرض نماز کے بعد پہلے 1 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ کہے. اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اس دعا کو. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھنا سنت ہے. مغرب اور فجر کی نماز کے بعد چوتھا کلمہ
یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھنا سنت ہے نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد۔ نیز فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہم اجرنی من النار یہ بھی پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھ کر تسمیح اور تحمید پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے مقابل اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلی یا آسمان کی طرف ہو اور دعائے قنوت پڑھے۔ دعائے قنوت کون سی ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت فلک الحمد علی ما قضیت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود شریف نبی پاک اور نبی کے آل پر درود شریف پڑھے بغیر دعائے قنوت ادھوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام مشاہدہ یہ ہے، یعنی عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شافعی مسلک سے منسلک عورتیں بھی حنفی مسلک کے مطابق نماز پڑھتی ہے، لہٰذا انہیں شافعی مسلک کے مطابق نماز سیکھ کر اس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ آج بھی بہت ساری عورتیں ہیں جو وجہت وجیہ کے بجائے ثنا پڑھتی ہے، اور جو اللہم اہدنی فیمن ہدیت جو دعائے قنوت ہے اس کے جگہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک وہ والی جو قنوت نازلہ ہے وہ پڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعائے قنوت میں اگر اضافہ کرے الفاظ کا تو چلے گا، وہ تو دعا ہے عربی میں، جتنی چاہے آپ دعا طویل کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں درود شریف پڑھنا نہ بھولنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرد اور عورتوں کی نماز میں کیا فرق ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرد کی جو نماز ہوتی ہے تو رکوع اور سجدے میں ابھری ہوئی ہوتی ہے، یعنی جسم جتنا جدا ہوتا ہے اتنا جدا کرتے ہیں وہ لوگ، اور نیچے سے ایک بلی بھی گزر سکتی ہے، لیکن عورتوں کی نماز ہوتی ہے اس میں رکوع اور سجدے میں بالکل اپنے جسم کو ملائے رکھنا ہے، یعنی اپنے کوہنیوں کو پہلوؤں سے یعنی بازوؤں سے اور اپنے پیٹ کو رانوں سے ملائے، اتنا بھی نہیں ملانا کہ سینہ بھی پورا مل جائے، پھر تو بالکل ایک دم کچھوے کی طرح وہ سجدہ لگتا ہے، سجدہ بھی سجدہ لگنا چاہیے، ہے نا۔ میں نے کیا ایک آئیڈیا بتائی کہ پورے جسم کا وزن ہمارے پیشانی پر آ جانا چاہیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں، تو وہ ایک دم پرفیکٹ سجدہ ہوتا ہے، یعنی صرف ہمارا پیٹ رانوں سے لگا ہوا ہوتا ہے، سینہ جدا ہوتا ہے اور پورا ہمارا وزن جسم کا ہماری پیشانی یعنی فور ہیڈ پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکمل نماز کا طریقہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اچھا، اب بڑھتے ہیں سنت نمازوں کی طرف۔ فرض نمازیں تو 5 ہی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ دیکھو اپنے بچے جو بالغ نہیں ہوئے، شریعت حکم کرتی ہے کہ ان کو 10 سال کی عمر کے ہو جائے تو نماز کے لیے مارو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کو نماز کے ڈائریکٹ 10 سال کے ہونے پر مارو کا حکم نہیں ہے، 7 سال کے ہو جائے تو نماز کے لیے دعوت کرو، پھر تھوڑا اور ان کو نماز کے لیے ڈانٹو، اس طریقے سے۔ تو پہلے ہی بچوں کو نماز کے لیے تلقین کرنا ہے، بعد میں پھر وہ بالغ ہونے کے بعد نہیں پڑھیں گے تو پھر ان کو تانا تشنی کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا۔ بچوں کی تربیت، یہ جو لمٹ بتائی ہوئی ہے نا 10 سال کی، وہ تربیت کی لمٹ ہوتی ہے۔ ایک کلے لے لو، اس کو آپ جو بھی شکل دینا چاہو نا ایک کلے کی طرح ہے، 10 سال تک آپ اس کو شکل دے سکتے ہو، 10 کے زیادہ اگر سال گزر گئے آپ نے تاخیر کر دی تو پھر وہ کلے ایسا سوکھ جائے گا، پھر کچھ بنانے جاؤ گے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پہلے ہی ان کو نماز کے یہ سب طور طریقے سکھانا، اور سکھانا کس طریقے سے، اپنے ساتھ ان کو چلو آج فجر کی نماز پڑھ لو، چلو آج ظہر کی پڑھ لو، ٹھیک ہے، پھر دن بدن ایک ایک نماز ایڈ کرتے جانا، پھر بتانا یہ 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے، جس طرح کھانا پینا فرض ہے نمازیں پڑھنی ہے، نماز چھوڑ دو گے کھانا بھی ایک ٹائم کا نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے کچھ آئیڈیا کر کے بچوں کی تربیت کر کے انہیں اپنے ساتھ نماز کے لیے جوڑنا، اپنے ساتھ نماز پڑھوانا، تاکہ آپ کو دیکھ دیکھ کر ان کو رکعتیں بھی یاد ہو جائے کہ کون سی نماز میں کتنی رکعت ہے، کون سے وقت میں کون سی نماز ہوتی ہے۔ نماز کے اذکار بھی تھوڑے بلند آواز سے کرے، کیونکہ سن سن کے بچے یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں یاد کروانا نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ سب طریقے اپنانا شروع کرو، کیونکہ زندگی مختصر ہے اور یہی چیزیں ہمیں آخرت کی طرف لے جانی ہے۔ اللہ سے ہمیں جواب دہ ہونا ہے، اللہ ہمیں پوچھنے والا ہے، کیونکہ یہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ہماری رعایا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ذمہ داری کے بارے میں کلکم مسئولۃ عن رعیتی، یعنی تم سب سے پوچھا جائے گا تمہاری رعیت کے بارے میں، اور رعیت یعنی ضروری نہیں حکمران کی رعیت ہوتی ہے، ہم والدین جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک ہماری جو اولاد ہے ان کے اوپر ہمارا
فرض ہے کہ ہم انہیں اللہ کی طرف، دین کی طرف لائے، تو اس کا ہم سے سوال ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، تو ایک بار فرض دیکھو، سنت، پھر سنت اگر آپ فرض ہی سکھانے میں تاخیر کریں گے، پھر سنت کی پہچان انہیں کب ہونی؟ تو پہلے فرائض کو دیکھو، 1-2 سال ان کے فرض ان کو سکھا دو، فرض کے پابند ہو جائے، پھر ان کو سنت انٹروڈیوس کرنا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں نفل نمازیں، یعنی سنت نمازیں کیا ہوتی ہے، کون کون سی ہوتی ہے. تو شوافی کے نزدیک، یعنی ہمارے امام شافعی کے نزدیک، سنت، مستحب، مندوب، نفل، تمام کا مفہوم مطلب ایک ہی ہے. یہ میں بتا چکی ہوں بہت ہی شروع، جب ہم اصطلاحات پڑھ رہے تھے پارٹ 1 میں تب. ٹھیک ہے. تو اگر حنفی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظہر کے بعد 2 رکعت ہماری نفل ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے بھائی ہمارے نزدیک نفل اور سنت تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ بھائی نفل کون سی اور سنت کون سی. اور کوئی پوچھتا ہے کہ نفل کی نیت کرنی ہے یا سنت کی نیت کرنی ہے. کئی عورتیں یہ بھی سوال مجھ سے پوچھتے ہیں. تو بھائی نفل، سنت، مندوب، مستحب، یہ سب ایک ہی ہے، میننگ ایک ہی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو سنت کیا ہے، کس کو بولتے ہیں سنت؟ سنت وہ عمل ہے جس عمل کا انجام دینا اس کو چھوڑنے سے بہتر ہو، اور اس کا چھوڑنا بھی جائز ہو. جس عمل کی ادائیگی پر اجر ملے اور اس کے چھوڑنے پر گناہ نہ ملے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی اگر آپ سنت ادا کرو گے تو آپ کو اجر ملے گا، لیکن کبھی چھوٹ جائے تو اس کا گناہ نہیں ملے گا، یعنی اس کا چھوڑنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں راستے میں، بھائی کسی کو دیکھ لیا آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے، تو اس کو ایسے باتیں سناتے ہیں، اس کو اتنی دل شکنی کرتے ہیں کہ بھائی کیسا شخص ہے یہ، کھڑے کھڑے بے شرموں کی طرح پانی پی رہا ہے. سنت ہے بیٹھ کے پانی پینا. دیکھو، پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، لیکن آپ جو اس کو اس طریقے کے الفاظ بول کے دل دکھا رہے ہیں نا، یہ آپ حقوق واجبہ کی کمی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس کے اس سنت کے چھوڑنے پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن آپ جو اس کی دل شکنی کر رہے ہو نا، اس پر آپ کی پکڑ ہوگی. تو اس بات کی ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ فرائض کیا ہے اور سنن کیا ہے. فرائض کے اوپر آپ کسی کو بول سکتے ہو، لیکن الفاظ کا خیال رکھے وہاں پر بھی. ہاں، کوئی ہے جو مان ہی نہیں رہا ہے تو ہم سختی کر سکتے ہیں. جیسے کوئی نماز ہم ہزاروں بار کہہ کر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور ضد کر رہا ہے کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھنا، تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اختیار کر کے اسے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، یعنی بھائی اسے کلام سلام کلام بند کر دے. تو اس طریقے سے ہم کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن وہ فرائض میں ہے. سنن میں کسی کو بالکل بھی اس طرح کی، ہاں آپ ترغیب دو کہ بیٹھ کر نا پانی پینے سے اس طرح کا فائدہ ہوتا ہے، اس طریقے کے الفاظ استعمال کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. بات دوسرا رخ لے رہی ہے. تو نوافل یعنی سنتوں کی 2 ٹائپس ہے. ایک وہ سنتیں، ایک وہ نوافل جن کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت ہے، جیسے عیدین کی نماز اور تراویح کی نماز وغیرہ. تو ان نمازوں کا ذکر الگ سے آئے گا کہ ان کا طریقہ کیا ہے. دوسرے ٹائپ وہ نمازیں، وہ سنت نمازیں جن میں جماعت سنت نہیں ہے، جیسے سنن رواتب. سنن رواتب اس ورڈ کو یاد رکھنا ہے. سنن رواتب یعنی وہ سنتیں جو فرض نماز کے آگے اور پیچھے ملی ہوئی ہوتی ہے، ان کو بولتے ہیں سنن رواتب. ٹھیک ہے. اب سنن رواتب کے 2 ٹائپس ہے. ایک تو سنت موقدہ، ورڈ سے ہی معلوم پڑتا ہے، موقدہ یعنی ایسی نماز جس کی تاکید کی گئی ہو. ایک ہے سنن غیر موقدہ، یعنی جس کی تاکید نہیں کی گئی ہو. ٹھیک ہے. تاکید دینے والا کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنن موقدہ ان سنتوں کو کہتے ہیں جن کو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا ہو. اب سنن موقدہ کتنی رکعتیں ہیں؟ تو کل 10 رکعتیں ہیں. اس کو غور سے سننا. ٹھیک ہے، نوٹ کر لینا کہ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنن موقدہ، ظہر کی فرض نماز کے پہلے 2 رکعت اور بعد کی 2 رکعت، یہ سنن موقدہ. اس کے بعد مغرب کے بعد کی 2 رکعت، دیکھو اس میں اثر نہیں ہے، اثر کے پہلے کی رکعت موقدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت، یہ سنن موقدہ. اور عشاء کی فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت، یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. کوشش کرنا کہ فرض نماز کے ساتھ ان موقدہ 10 رکعتوں کی بہت زیادہ پابندی ہو، کیونکہ اس کی تاکید نبی پاک نے فرمائی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ جب نبی پاک کا تاکیدی حکم ہے تو سنت نبوی سے محبت یہ مومن کامل کی علامت ہے. تو جب ہمارے نبی کا تاکیدی حکم ہی ہم فالو نہیں کر رہے تو ہم کیسے امتی ہے؟ سنت کا اہتمام اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور جو مخلص لوگ اور صالح یعنی نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے کی نورانیت
یہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. سنت کی پابندی اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, تو کم از کم ان 10 رکعتوں کی پابندی کرے. فجر کے پہلے کی 2 رکعت, ظہر کے پہلے اور بعد کی 2 رکعت, اس کے بعد مغرب کے بعد کی 2 رکعت اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت. یہ سنن موقدہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے دلائل بھی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھی, اور مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھی, اور عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھی, اور جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب سنن غیر موقدہ. سنن غیر موقدہ ان سنتوں کو کہتے ہیں جن کو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم نہیں دیا. تو یہ کون سے ہیں؟ اب بچے کون سے وہ پہلے سوچو. ظہر کے پہلے کی 2 بعد کی 2 ہو گئے, ظہر کے پہلے کی اور 2 اور ظہر کے بعد کی اور 2 باقی ہے, تو وہ آگے کی 2 اور پیچھے کی 2, یہ دونوں بھی سنن غیر موقدہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ظہر کے پہلے 4 ہے تو اس میں سے فرسٹ 2 ہے وہ سنن غیر موقدہ اور بعد کی 2 سنن موقدہ. پھر ظہر کی نماز کے بعد 4 ہے, اس میں سے پہلی 2 موقدہ ہے اور بعد کی 2 غیر موقدہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت ام حبیبہ, اس کے فضائل بھی سن لو. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں. فضائل بھی دیکھو اللہ نے کتنے اچھے رکھے ہیں ان سنت نمازوں کے. عصر کے پہلے کی 4 رکعت بھی سنن غیر موقدہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے, اور مقرب فرشتوں اور مسلمانوں اور مومنوں میں سے جو ان کے نقش قدم پر چلے, یعنی جو عصر کے پہلے 4 رکعت پڑھے, ان پر سلام کے ذریعے ان کے درمیان فصل کرتے تھے, یعنی کہ 2 رکعت پڑھتے تھے, 4 ایک ساتھ نہیں, 2 اور 2 کر کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد مغرب سے پہلے 2 رکعتیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے, جب مؤذن مغرب کی نماز کے لیے اذان دیتا تو لوگ سنتوں کی طرف دوڑتے اور ہلکی 2 رکعت مغرب سے پہلے پڑھتے. کثرت سے نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر مسجد میں آنے والا اجنبی شخص یہ سمجھتا کہ نماز ہو چکی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کے پہلے 2 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے. حنفیوں کے نزدیک نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک ہے. اس کے بعد عشاء سے پہلے 2 رکعت سنن غیر موقدہ ہے. حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے. اب اقامت کو بھی کیوں اذان کہا گیا, کیونکہ اذان کے معنی ہی ہے بلانا, تو اقامت میں بھی نماز کے طرف دعوت کے ہی الفاظ ہوتے ہیں, اس لیے اس کو اذان کہا گیا. تو ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی, پھر فرمایا جو پڑھ سکتا ہو تو پڑھ لے. ٹھیک ہے, معلوم ہوا کہ اذان اور اقامت کے بیچ 2 رکعت ہر نماز کے لیے سنت ہے, سنن غیر موقدہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو گئی سنن رواتب کی. اب آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم سنت نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, وطر. سنن رواتب کے ساتھ وطر بھی ہم پڑھتے ہیں, ہے نا. تو وطر کی جو نماز ہے حنفیوں کے نزدیک واجب ہے. ٹھیک ہے, ان کے نزدیک واجب اور فرائض الگ الگ ہوتے ہیں, ان کے نزدیک واجب ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے, وطر کی نماز سنت موقدہ ہے, یعنی وطر کی نماز کی تاکید کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اصول بھی بتایا جاتا تھا ہمیں حدیث کی کلاس میں کہ, اور فقہا نے بھی یہ اصول بتایا ہے کہ اگر کسی امام کے نزدیک یا کسی مسلک میں کوئی چیز واجب کہی جاتی ہے تو یا کوئی چیز حرام کہی جاتی ہے اور دوسرے مسلک میں اس کو جائز کہا جاتا ہے, دوسرے مسلک میں اس کو سنت کہا جاتا ہے, تو پھر دیکھا کس کو جائے گا, حرمت اور وجوب کے پہلو کو دیکھا جائے گا. یعنی جس مسلک میں اس کو حرام کہا گیا اور جس مسلک میں اس کو واجب کہا گیا تو اس کو فالو کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی تاکید زیادہ آتی ہے. سمجھے, واجب بولے ہے یعنی اس کے چھوڑنے پر عذاب ہے, حرام بولے ہے یعنی اس کے کرنے پر گناہ ہے. تو اس گناہ سے بچنے کے لیے, اس حرمت سے بچنے کے لیے, اس واجب کے چھوٹنے کے لیے کی وجہ سے ہمیں اس کو, چاہے وہ ہمارے مسلک میں سنت ہے, پھر بھی اس کو ضروری ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس اصول کو یاد رکھنا. تو جب وطر کی نماز بھلے ہی ہمارے لیے سنت موقدہ ہے, اگر چھوٹ بھی جائے تو گناہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ واجب ہے, اس لیے ہم وطر کو کبھی نہیں چھوڑنا.
ٹھیک ہے، تو اس نماز کی رکعت میں طاق عدد کا لحاظ رکھا گیا ہے، لہٰذا وطر کی 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 11 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اب پڑھنی کس طرح ہے وہ بتاتی ہوں۔ حضرت ابو ولید عدوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے اور وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سرخ اونٹ بہت زیادہ مہنگے اور بہت ہی جیسے آج کل ہے نا گولڈ کو ہم بہت بڑا خزانہ سمجھتے ہیں، انویسٹ کر کے رکھتے ہیں فائدے کے لیے، تو سرخ اونٹ اس وقت بہت ہی زیادہ وہ لوگ مال کی چیز سمجھتے تھے، قیمتی چیز سمجھتے تھے، تو کہا کہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے اور وہ وتر کی نماز ہے۔ چنانچہ اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عشاء اور طلوع فجر کے بیچ رکھا ہے۔ تو وتر کی نماز ایک رکعت سے زیادہ پڑھنا ہو تو ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم مغرب پڑھتے ہیں، اگر 3 پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پر تشہد قائد اولا کرے، پھر 1 رکعت پڑھ کے سلام کرے، ٹھیک ہے، اور 2 سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 2 الگ اور پھر 1 رکعت کی نیت کر کے 1 الگ۔ 5 پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ 4 کے بعد تحیات پڑھیں گے اور پھر 1 پڑھ کے یعنی آدھی تحیات پڑھیں گے، پھر 1 رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طرح ہم 1 سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے اور لاسٹ میں 1 رکعت کر کے الگ الگ کر کے بھی فصل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وتر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ وتر کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بیچ میں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وتر کو موخر کر کے رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے۔ نماز جو ہمارے دن کی آخری نماز ہو، وتر ہونا افضل ہے، یعنی اگر جس کو یقین ہے کہ وہ ہر روز تہجد کو اٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے وتر کو موخر کرے اور پھر تہجد وغیرہ پڑھ کے لاسٹ میں اس کو وہ وتر پڑھ لے، لیکن جس کو پتا ہے کہ وہ اٹھ بھی سکتا ہے یا چھوٹ بھی سکتی ہے، نہیں اٹھ پائے گا، تو پھر اس کو پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے شروع میں ہی وتر کی نماز پڑھ لے، اور جس شخص کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر کی نماز پڑھے، اس لیے کہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاضر رہتے ہیں اور یہ افضل وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنن رواتب اور وتر کی نماز ہو گئے۔ اب اس کے علاوہ بھی اور ہم سنت نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے کہ اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، توبہ کی نماز ہے، استخارہ کی نماز ہے، تو ابھی تہجد کی نماز ہے، یہ ہم اب پڑھیں گے۔ اشراق کی نماز، اشراق کی نماز سنت ہے اور یہ 2 رکعت ہے۔ اب اشراق کی نماز کی فضیلت اور وقت دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اشراق کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ اشراق کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونا یعنی فجر کا آخری وقت، تو سورج طلوع ہونے کے بعد وقت کراہت کے ختم پر شروع ہوتا ہے۔ اب یہ وقت کراہت جو ہے مکروہ وقت، فجر کے بعد کا وقت مکروہ وقت ہوتا ہے، تقریباً 20-25 منٹ کا رہتا ہے، جیسے ہی وہ 25 منٹ نکل جائے فوراً اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اشراق کا وقت دن چڑھنے تک باقی رہتا ہے، دن چڑھنے تک یعنی کہ تقریباً آدھا گھنٹہ لے لو کہ سورج اچھی طریقے سے آسمان میں اوپر نظر آنے لگے، ٹھیک ہے، تو اس کو اتنا وقت اشراق کا رہتا ہے، زوال تک باقی نہیں رہتا ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی 11-11:30 بجے تک نہیں باقی رہتا، یہ چاش کا وقت ہے۔ تو اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ مکروہ وقت نکل جانے کے بعد، یعنی فجر کا وقت ختم ہو گیا، ابھی سمجھو فجر کا وقت کا ابھی شاید ٹائم کچھ 49 چل رہا ہے نا، 6:49، تو 6:49 کے بعد 25 منٹ پکڑ لو، وہ مکروہ وقت نکل گیا، پھر اشراق کا وقت شروع ہو گیا، پھر وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک رہے گا، اس کے بعد سے چاش کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر چاش کا وقت جو ہے وہ 11:30-12 بجے تک رہتا ہے، جب تک کہ عین استوا نہ ہو جائے۔ استوا کے بارے میں بتائی تھی مکروہ اوقات میں کہ جب سورج آسمان کے بالکل بیچوں بیچ آ جاتا ہے تو اس کو عین استوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پڑھتے ہیں چاش کی نماز، تو چاش کی نماز اچھا اشراق کی کتنی رکعتیں بتائی؟ 2 ہی رکعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
चाश की नमाज सुन्नत है और उसकी कम से कम 2 रकात, और चाश की नमाज की ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं। इशराक की 2 और चाश की ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं, लेकिन अफजल 8 रकातें हैं, और हर 2 रकात के बाद सलाम फेरना अफजल है। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह अन्हा बयान करती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन उनके घर में दाखिल हुए और 8 रकातें चाश की पढ़ी। उम्मे हानी रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे मुख्तसर नमाज पढ़ते नहीं देखा। मुख्तसर यानी कि शॉर्ट। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे को मुकम्मल अदा कर रहे थे, यानी भले ही नमाज शॉर्ट कर रहे थे लेकिन रुकू और सजदे मुकम्मल अदा कर रहे थे। अब चाश की नमाज की क्या फजीलत है? हजरत अबू जर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स के जोड़ पर हर सुबह सदका वाजिब हो जाता है। तो हर तस्बीह सुबहान अल्लाह सदका है, हर तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह सदका है, हर तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह सदका है, हर तकबीर अल्लाहु अकबर सदका है, और अच्छी बात कहना भी सदका है और बुराई से रोकना भी सदका है। और तमाम की जानिब से चाश की इन तमाम की जानिब से चाश की 2 रकात पढ़ना काफी है। समझ रहे हो? तो चाश की नमाज में तमाम जोड़ों की जानिब से भी सदका का सवाब मिलता है, और इन तमाम अज़कार, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, तो ये सब सदकात का भी सवाब मिलता है। तो इंशाल्लाह चाश की नमाज का इंशाल्लाह एहतिमाम करें। अब चाश की नमाज का वक्त क्या है? चाश की नमाज का वक्त सूरज बुलंद होने यानी फजर के बाद का मकरू वक्त निकलने के बाद से शुरू होता है। तो देखो, ये जो चाश का वक्त है वो इशराक के साथ ही शुरू हो जाता है। अब इशराक की 2 रकात पढ़ के फौरन चाश भी उसी वक्त पढ़ ले तो हो जाएगी। ठीक है। इशराक का वक्त गुजरने के बाद फिर चाश शुरू होता है, ऐसा नहीं है। इशराक और चाश का वक्त एक साथ में शुरू हो जाता है। तो 2 रकात पहले इशराक की नियत से पढ़ ले, फिर 2 रकात चाश की नियत से पढ़ ले। ठीक है। तो उस वक्त शुरू होता है और इस्तिवा यानी जवाल तक रहता है। लेकिन अफजल ये है कि दिन का चौथाई हिस्सा गुजरने के बाद पढ़िए चाश, यानी तकरीबन 10:30 10:30 बजे चाश की नमाज पढ़ना अफजल है। आप अव्वल वक्त में भी पढ़ सकते हैं। हजरत जैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अव्वाबीन यानी चाश की नमाज का वक्त जबकि ऊंट के बच्चे के पैर धूप की गर्मी से जल जाए। तो तकरीबन 10 10:30 बजे देखते हैं कि धूप काफी तेज हो जाती है ना। हम बच्चों को भी जो सनबाथ देते हैं, छोटे रहते हैं तभी, तो हम कब देते हैं? 9 बजे तक देते हैं। क्यों? क्योंकि 9 बजे के बाद जो धूप होती है उसमें तेजी आ जाती है, गर्मी महसूस होती है। तो इस वजह से उस वक्त में 9 9:30 के बाद जो चाश का वक्त है उस वक्त पढ़ना अफजल है। ठीक है। और हदीस में चाश की नमाज को अव्वाबिन वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी अव्वाबिन की नमाज होती है, वो मैं इंशाल्लाह बता रही हूँ। तो मज़कूरा हदीस से हमें मालूम होता है कि चाश की नमाज का वक्त तुलुए शम्स यानी सूरज तुलु होने के बाद से जवाल तक बाकी रहता है, चूंकि जवाल से पहले पहले धूप की शिद्दत का एहसास हो जाता है। अब एक नमाज होती है जिसके बारे में शायद आप लोगों को न मालूम हो, सलातुज जवाल। ठीक है, सलातुज जवाल, ये एक नमाज होती है जवाल के बाद। जवाल यानी क्या? कि सूरज आसमान के बीचों बीच आता है, वो इस्तिवा, और फिर ढलने लग जाता है गुरूब की तरफ। तो इसको बोलते हैं जवाल, यानी जाइल हो रहा है, वो ईस्ट से आ गया अब बीचों बीच, अब वो वेस्ट की तरफ जाना शुरू हो गया, तो उसको बोलते हैं जवाल। तो जवाल के बाद जब वो एक बालिश्त जवाल हो जाए ना, उसके बाद फौरन 2 रकात या 4 रकात पढ़ना मसनून है। और नियत क्या करेंगे? जवाल की नमाज पढ़ती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसका एहतिमाम फरमाते थे, इसलिए कि वो वक्त कबूलियत दुआ का होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जोहर से पहले की जो 4 रकात सुन्नत होती है वो अलग होती है, और जवाल की ये 4 रकात अलग होती है। बहुत सारे इमामों ने ये कहा है कि हो सकता है कि ये जवाल की नमाज जोहर के पहले की 4 रकात ही हो, लेकिन हमारे इमाम कहते हैं कि ये जो 4 रकात है वो अलग जवाल की 4 रकातें हैं, और जोहर के पहले की 4 रकात वो अलग है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस वक्त आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई नेक अमल उस वक्त उठा लिया जाए। सुभान अल्लाह। तो कोशिश कीजिए कि जवाल के बाद कुछ अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। ठीक है। उसके बाद आता है सलातुल अव्वाबीन।
مغرب کی سنت کے بعد اوابین کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 6 رکعت پڑھنا مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے اور اسے پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھے گا اور ان کے درمیان کوئی بھی غلط بات زبان سے نہیں نکالے گا تو یہ 6 رکعت ثواب میں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر قرار پائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اوابین کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انفیکٹ ہر سنت نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک سنت نماز ہے صلاۃ الوضو۔ وضو کرنے کے بعد فوراً تحیت الوضو کی 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو وضو کی نماز ہے وہ وضو کا پانی جب تک جسم پر ہے تب تک رکعت باندھ لینی چاہیے، ایک بار وہ خشک ہو جائے تو پھر نماز فوت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں بس کرتے ہیں کیونکہ آگے استخارہ کی نماز ہے، حاجت کی نماز ہے، اس کے بعد ہماری کون سی نماز، تسبیح کی نماز ہے، اس کے بہت لمبے لمبے طریقے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں وہ تینوں نمازوں کے طریقے ہم جان لیں گے۔ تو یہ تمام سنت نمازیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لینا۔ جی، کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی اگر سوال ہو تو پوچھ لینا گروپ میں بعد میں، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔